بسم الله الرحمن الرحيم. पहले आप ये वीडियो देख लीजिए. مرحبا متابعينا، توفرت عندنا مجسمات مال أئمة، قطعة كلش حلوة، تكون فوم بهذا الترتيب بها ستاند، تتخلى على الميز بأي مكان تقدرون تخلونها. هذا الموديل الأول، الموديل الثاني، هذا الموديل الثالث، وعندنا هذا الموديل وهذا الموديل. قطعة كلش حلوة تكون بهذا الترتيب، وسعر القطعة 1750. هذا أبو فضل العباس عليه السلام. मुसलमानों में ताजिया के नाम पर मूर्ति पूजा भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये देखकर बहुत ज्यादा ताज्जुब होगा, मगर ये हकीकत है। वीडियो आपको नजर आ रही होगी। इस वीडियो में ताजिया के साथ एक मूर्ति बनी हुई है और एक शख्स उस मूर्ति के ऊपर फूल चढ़ा रहा है, और इसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजता है, आप पहले उस म्यूजिक को सुनिए। दोस्तों, आपने इस म्यूजिक को सुन लिया। इसमें यह कहा जा रहा है कि सैयदों की माँ है फातिमा, यानी कि ये जो मूर्ति बनाई गई है, ये हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मूर्ति बनाई गई है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गद्दारी और बहुत बड़ी गुस्ताखी है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मूर्ति बनाई जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफिस से होंगे। तो मेरे भाइयों, आपने पहले वाले वीडियो में देखिए कि शुहदाए करबला का मुजस्समा बना हुआ है और वो मार्केट में बिका जा रहा है, मतलब बिजनेस के बना के दिए हैं। ये वाक़ई करबला के कुछ लोगों का जो है मतलब मुजस्समा बनाए हैं, मूर्ति बनाए हैं, बना के उसको मॉल में बेच रहे हैं। और दूसरे वाले वीडियो में एक औरत का मुजस्समा बना है और उसके पीछे जो नात चल रहा है, सैयदों की माँ है फातिमा। तो मेरे भाई, वो जो भाई बता रहे थे कि ये सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मूर्ति है, इस पे मैं एग्री नहीं करता। वो ऐसा नहीं करते होंगे, बट यहाँ पे गलती जो है वो एडिटर ने किया है। जो उन्होंने उस मूर्ति पे फूल पहना रहे हैं, ये एडिटर जो है वो सैयदों के माँ है फातिमा जो नात है या फिर कवाली है, वो कवाली को उसके साथ में जॉइंट कर दिया है। तो मेरे भाई, हाँ फ़िलहाल लेकिन वो जो है वो जो मतलब कि गलत काम, जो मूर्ति को फूल पहना रहे हैं, यानी वो इबादत कर रहे हैं, उसकी ताजीम कर रहे हैं। तो मेरे भाई, ये जो मूर्तियों का मसला है और ये तस्वीरों का मसला है, जो मुजस्समा रखना घर के अंदर और तस्वीर रखना, उसके बारे में आज कम्प्लीटली बयान करेंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कम्प्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। मुजस्समा जो है वो घर में रखना जायज़ है या नाजायज़ है, उसका कम्प्लीटली बात बयान करेंगे आज इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कम्प्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अली भाई, अगला सवाल, आजकल प्राइवेट टीवी चैनल्स पर ड्रामों में हिंदुआना कल्चर प्रमोट किया जा रहा है, बल्कि अब तो यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि ऐसे डेकोरेशन पीसेस सजाए जाते हैं जो सेम वही बुत होते हैं जिनकी हिंदू पूजा करते हैं, जबकि ऐसे ड्रामों में मुसलमान लड़के और लड़कियाँ काम कर रहे होते हैं। प्लीज़ इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम को एजुकेट करें। मुसलमान लड़के और लड़कियां काम कर रहे होते हैं, वही कहना चाह रहे हैं मुसलमान हैं तो इसलिए वहाँ बूत नहीं होनी चाहिए। ये जो मुसलमान लड़कियां और लड़के ये काम जो कर रहे हैं, ये काम खुद ही हराम है। असल तो उस बुनियाद को देखें। बाकी खैर मैं उस तरफ नहीं जाता, इस सवाल की तरफ आता हूँ। ये ज़्यादातर इशू इसलिए हो रहा है कि ये हमारे जो ड्रामा बनाने वाली कंपनी है ना, ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड किस्म के लोग जिनके नाम मुसलमानों के हैं, लेकिन वो सेकुलर, कुछ एथियस्ट, दहरिया हो चुके हुए हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि खाने काबे का मॉडल रखा हुआ है उनके घर में, खाने काबे की तस्वीर रखी हुई है, या वो जो मूर्ति भगवान की बनाई हुई है उसकी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। उनसे ये मकान लेते हैं किराए पे और वहाँ पे अपनी शूटिंग्स करते हैं। और ये कितनी बड़ी बेगैरती है कि हमारे ड्रामों में वो कल्चर दिखाया जा रहा है। मैं तो नहीं देखता हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में मिलता है, जो पाकिस्तान में 0.00001% लोग भी नहीं है जिनकी ज़िंदगी इस तरह की गुजर रही हो। एक वो ड्रामे थे जब हम लोग छोटे छोटे थे, मॉरल लेसन्स मिलते थे। अंधेरा उजाला एक ड्रामा लगता था, हर ड्रामे से मन चले का सौदा तो फिर मास्टरपीस था ना जी। हर ड्रामे से कोई ना कोई मॉरल लेसन मिलता था। वारिस ड्रामा था, आम लोगों की लाइफ दिखाई जाती थी। लेकिन ये जो आप ड्रामे दिखा रहे हैं, तो ड्रामे ही लगाया हुआ है कौम के साथ। टोटली ड्रामे को उन्होंने बेगैरती, और उसमें भी पता नहीं किस एक्सट्रीम तक अब जा चुके हैं। वो बेगैरतियां जो हमारे मुआशरे में तसव्वुर भी नहीं की जाती थी, वो ड्रामों में अब दिखानी शुरू कर दी है। मैं उनका जिक्र करना भी जो है ना वो गलाज़त समझता हूं।
اور انہوں نے ڈرامے میں اس طرح کے بت اور یہ غیر محسوس طریقے سے اس قسم کے بت رکھنا ڈیکوریشن پیس کے طور پہ، جو بت واقعی اسی شیپ میں بنے ہوئے ہوں جن کی پوجا کی جاتی ہے، حرام ہے۔ البتہ ایسے ماڈلز جو ہوں تو بت ہی، لیکن وہ والے بت نہ ہوں، ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے ہم انہیں بت کہہ رہے ہوں، اس طرح وہ ماڈل ہوں، جیسے کسی یہ باربی کا ماڈل، کوئی ایک گڑیا کا ماڈل آ گیا۔ اب یہ وہ ماڈلز نہیں ہیں جن کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، بلکہ یہ بچوں کے کھیلنے کے ماڈلز ہیں۔ کسی گھوڑے کا ماڈل، کسی ہاتھی کا، کسی پرندے کا ماڈل۔ اب یہ وہ ماڈلز ہیں جس کی لوگ پوجا نہیں کر رہے ہوتے، یہ ماڈلز وہ والے ماڈلز ہیں جو لوگ خوبصورتی کے لیے سجا لیتے ہیں گھر میں، کسی کے ذہن میں وہم بھی نہیں آتا کہ ان کے آگے جھکنا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے شادی کے بعد بھی اما عائشہ کہتی ہیں میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، نبی علیہ السلام نے کبھی منع نہیں کیا۔ اب گڑیا بھی تو فزیکل ایک بت ہی ہوتا ہے نا، ماڈل ہوتا ہے، لیکن وہ کھیلا کرتی تھی، اس کی عزت نہیں ہو رہی ہوتی، وہ تو پھر بچہ گڑیا اٹھا کے پھینک بھی دیتا ہے، اس کو سامنے جا کے جھک تو نہیں رہا ہوتا۔ اس طریقے سے ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ایک پردہ اٹھایا تو اس کے پیچھے ایک گھوڑا تھا جس کے پر بھی بنے ہوئے تھے، وہ سیدہ عائشہ کا کھیلنے کا گھوڑا تھا۔ تو آپ نے السلام فرمایا عائشہ یہ گھوڑے کا پر، تو انہوں نے کہا آپ نے سنا نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا اڑتا تھا، تو اس کے بھی تو پر تھے۔ تو نبی علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی، تو آپ نے اس کو نکالنے کا حکم تو نہیں دیا۔ اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں ایسی تصاویر جو کسی نے اپنے البم میں لگائی ہوئی ہیں، غیر محرم کی تصاویر نہ ہو، اپنی لوگوں کی ہوں، کسی نمایاں جگہ پہ آویزہ اس لیے نہ کیوں کہ لوگ اس کے سامنے روزانہ سلام کرتے ہوں یا ہار لٹکاتے ہوں اس کو، اور پبلکلی دوسرے لوگوں کی بھی نظر پڑتی ہو۔ اگر بیڈ روم کے اندر جہاں کوئی اور نہیں جاتا اپنی کوئی میاں بیوی لگا لیتے ہیں تصویر، کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گی، کیونکہ ان نہ تصویروں کی عبادت ہو رہی ہے، نہ ان گھڑیوں کی، نہ ان ماڈلز کی۔ ہاں جن کی عبادت ہوتی ہے وہ تو پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جس گھر میں کتا یا تصویر ہوگا وہاں پہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ ان تصویروں سے مراد یہ ہمارے نوٹوں والی تصویریں ہیں یا گھروں میں لگی ہوئی تصویریں نہیں ہیں۔ میں نے یوٹیوب پہ ایک میرا کلپ بھی ہے اسلامک رولنگز اباؤٹ پکچرز، اس میں بھی میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ اگر اسلام کو تصویر سے اتنی چڑ ہوتی نا جو اب لوگ سمجھ رہے ہیں یہ والی، تو پھر آئینہ دیکھنا بھی حرام ہوتا جس میں آپ کا عکس آ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ سٹل نہیں ہوتا، ہلتا رہتا ہے۔ سر ہلتا رہتا ہے یا سٹل ہوتا ہے؟ آپ کی تو وہ ڈاکٹرن پہ پورا اتر رہا ہے نا کہ ایک عکس تو آ رہا ہے نا، لیکن اس کی کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی ہاتھ کی جو تصویریں ہیں اس کے بارے میں جو بخاری مسلم میں ممانعت آ رہی ہوتی ہے، اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ ابن آدم تو جو کا ایک دانہ نہیں بنا سکتا، میری بنائی ہوئی تخلیق کو کاپی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کوئی شخص کو عذاب دے گا۔ تو بالکل ٹھیک ہے، اگر میں آپ کی تصویر بناتا ہوں تو میں اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کاپی کر رہا ہوں۔ جب میں اس کو کاپی کروں گا تو آپ کا ناک اگر اتنا موٹا ہوتا ہے، میں اتنا بنا دوں یا اتنا بنا دوں، تو اس کو میں بگاڑ رہا ہوں، تو مجھے اجازت نہیں کہ میں آپ کی شکل بگاڑوں، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق بدل رہا ہوں نا۔ لیکن آپ ہی کا عکس اگر شیشے میں ہے وہ تو سنت ہے آئینہ دیکھنا، اور اسی عکس کو کیمرے میں لے لیا جاتا ہے تو اس میں شکل بگڑی تو نہیں، جو آپ تھے وہی ہیں، جتنا ناک آپ کا تھا اتنا ہی ہے۔ تو اب یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق بدلی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کا جو آئینے میں عکس آتا تھا اس کو آپ نے سیو کر لیا۔ آپ موبائل میں سیو کریں۔ البتہ جو محرم اور غیر محرم والا چکر شادیوں پہ چل رہا ہے نا، وہ والا معاملہ الگ ہے۔ اگر کوئی شادی کی مووی بنا کے انہیں لوگوں تک رہتی ہے جو کہ اپنے خاندان کے لوگ ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے دوسرے مرد دوسری عورتوں کی تصویریں بنا رہے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے حرام ہوگا۔ اس کو میں سمپل ایک جملے میں کہتا ہوں کہ تصویر میں وہی منظر فلمانا حلال ہے جو عام زندگی میں دیکھنا حلال ہے، اور تصویر میں وہی منظر فلمانا حرام ہے جو عام زندگی میں فلمانا حرام ہے۔ بس یہ ایک تھم رول ہے۔ باقی تصویریں ہو گئی یا ماڈلز ہو گئے، ہر وہ تصویر اور ماڈل جس کی شکل ایسی ہو کہ جس کو پوجا جاتا ہو وہ آپ نہیں بنا سکتے، چاہے آپ نے بغیر پوجنے کی نیت کے بھی رکھی ہو، کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے بتوں کی تجارت کرنے سے منع کیا ہے۔ تو آپ یہ کہ میں بتوں کی تجارت کر رہا ہوں، اور یا تجارت تو ہوگی نا جب آپ مارکیٹ سے خرید کے لے آئے، تو میں نے اس کو پوجنا نہیں ہے، لیکن سر وہ جو بت بنایا گیا نا وہ اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس میں وہ اس کو دیکھ کے کانسیپٹ وہی آتا ہے، تو آپ نے ضروری وہی والا ماڈل رکھنا ہے، آپ اور ماڈل رکھیں اگر آپ کو اتنا شوق ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ آپ جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہوں گے
کہاں تک بات جا رہی ہوگی. وہ کہنے کو تو تھوڑی سی چیز نظر آ رہی ہے لیکن اس کی وجہ سے جو ینگ جنریشن کے مینٹل ماڈلز بدل رہے ہوں گے, ان ڈراموں کی وجہ سے جو ان کے دماغ کے اندر, بچوں کو ڈراموں کی بجائے ڈاکومنٹریز کے اوپر لگائیں, نیشنل جغرافک کے اوپر, ڈسکوری کے اوپر, تاکہ ان کو خدا کا تعارف ہو. اس فزیکل فنامنا آف نیچر جو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے, ان کو پتہ چلے اس فعل کا خالق کون ہے. اللہ. اللہ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا ان دس یونیورس. سر میں تو ڈسکوری اور نیشنل جغرافک جب دیکھتا ہوں تو سر مجھے جو اللہ کا تعارف ادھر دیکھ کے ہوا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. قرآن میں بار بار اسی چیز کی طرف 1000 سے زیادہ آیات ہیں جن میں فزیکل فنامنا کے بارے میں کہا گیا. دیکھو ہم کس طریقے سے پھلوں کے پکنے پہ غور کرو, سورۃ الانعام میں آتا ہے. ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے, ان کے فروٹوں کے ذائقے کیسے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں. تم نے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, تم نے نہیں دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا. سر اس جملے میں قیامت چھپی ہے. اونٹ کیا بنا دیا اللہ نے, کیا بنا دیا اونٹ. 1 مہینے تک کھائے پیے بغیر سفر کرتا رہتا ہے, ریگستان میں پانی سٹور کر لیتا ہے. اور کتنا سخت جانور ہے وہ. اللہ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے ریگستان کے لیے. گھوڑا ریگستان میں جا ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک مخلوق اللہ کی. گوروں نے تحقیق کی, اب اس تحقیق کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے کہ کروکوڈائلز پہ تو آپ نے 40 سال ریسرچ کی. یہ بتائیں یہ کروکوڈائل میں یہ کوالٹیز ڈالی کس نے ہے. ان کوالٹیز کا تو کروکوڈائل کو خود نہیں پتا کہ میرے اندر یہ کوالٹیز ہے. تو جس کروکوڈائل کو یہ نہیں پتا میرے اندر یہ خاصیتیں ہیں, وہ ان خاصیتوں کا کریٹر تو خود نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو اپنے بارے میں آپ سوچ لیں. کیا آپ کے گردے جو 25 دفعہ ڈیلیسس کر رہے ہیں, کبھی زندگی میں آپ نے یہ خود چلائے تھے, کوئی ان کی کوئی سوئچ آن کیا تھا؟ آپ کا دل روزانہ 1 لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے اور 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے, کبھی آپ نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر آپ کو سائنٹسٹ نہ بتائیں تو آپ کو یقین بھی نہ ہے کہ یہ خون سارا ہو رہا ہے. آنکھوں کو تو پھر بھی آپ شیشے میں چمکتا ہوا دیکھتے ہیں, جو اندر اتنی مشکل ٹریفک رواں ہے. تو آپ نے اگر اپنی ٹریفک, جو سب سے ذہین مخلوق ہے اس روئے ارض پہ, اس کو اپنی اندر کی ٹریفک کا نہیں پتا, تو جو ہے ہی جانور ہے ان بیچاروں کو کیا پتا ہمارے اندر کیا ٹریفک چل رہی ہے اور کیا کیا کوالٹیز دی ہوئی ہیں. لائف ان ڈیپ اوشنز, آپ ہارون جائیے کی ویڈیو دیکھیں سر, 10-10 کلومیٹر نیچے ایسی ایسی مخلوقات ہیں سمندر کے اندر, ان کے اندر وہ سسٹم ہے, بندہ حیران رہ جاتا ہے. آج کل کی جو لیٹسٹ آپ دوزوں میں سب میرینز میں جو سسٹم انسٹال کیے گئے ہیں نا, ایگزیکٹ وہی ڈیزائن ملینز آف ایئرز سے ان کے اندر موجود ہے اوپر اور نیچے آنے کے لیے. وہ سائنٹسٹ حیران ہے کہ ہم اس کی بجائے اگر ہم پہلے ہی 10 کلومیٹر نیچے چلے جاتے تو ہمیں اب دوست بنانے میں اتنے 100 سال نہ لگتے, ڈائریکٹ کاپی کر لیتے جس طرح پرندوں کو کاپی کیا. یہ اللہ کی مخلوقات ہیں تو ان کو آبزرو کریں, ڈراموں کی بجائے نا یہ اوریجنل چیزیں امت کو سکھائیں, وہ سائنس کا نالج حاصل کریں. ہر آنے والا دن آپ کو کل یوم ہوا فی شان, ہر دن اللہ کی نئی شان آپ کے سامنے آئے گی جب آپ فزیکل فنامنا آف نیچر کو آبزرو کریں گے. اور اسی کی طرف قرآن بار بار ترغیب دلاتا ہے. دیکھو اونٹ کو کیسے پیدا کیا, پہاڑوں کو دیکھو, ریگستانوں کو دیکھو, پانی کو دیکھو, اللہ نے کیا ایک ایک چیز کے اوپر. اور سر میں اس میں آپ کو آخری بات کروں, جب آپ کو اللہ کا تعارف ہو جائے گا نا تو شرک کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ کہیں گے انسان اللہ کے مقابلے میں اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے, انسان نگاہ مار کے یوں کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہاں اسی فزیکل فنامنا آف نیچر میں نیچرز نے جو انسان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں اور فزیکل لاز کو یوز کر کے آپ ضرور کریں. جیسے اللہ نے انسان کو سکھایا کہ وہ آگ کو جلاتا ہے, لیکن اگر یہ قدرت نے یہ چیز نہ رکھی بھی ہو تو آگ نہیں جل سکتی. اس کو آپ ضرور کریں گے, نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوتا. اس طرح کی تو کئی چیزیں, یہ ہمارے جو CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں جس میں آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, باہر کی ساری ریکارڈنگ ہے. تو یہ اگر 8 سے 100 سال پہلے کا انسان پیدا ہو جائے, اس کو تو نہیں پتا ہوگا CCTV کیا, چاہے وہ رحمت اللہ علیہ بھی ہو جائے اور منو ملنے واسطے آئے تو میں انہوں کہہ دیں ہاں جی ایتھو ہی بہ کے کہہ دیں کہ جو علی صاحب کہہ رہے ہیں تو ایس رنگ دی جوتی پائی ہے, اس رنگ دی ٹوپی, انہیں کہنا جی وقت دا غوث ہے. ہاں اور بالکل صحیح.
اور چاہے وہ ہفتہ پہلے بھی گیا ہے تو وہ کہیں گے فلاں دن اتنے بجے ایتھوں لنگیا سا تو کہیں گے یار کیا بات ہے یار, کتنے پہنچے بزرگ نے, کہیں گے نا. تو یہ تو بڑے, یہ ماڈرن دور کے, میں کہتا ہوں یہ لوگوں نے کتے پالے ہوتے ہیں نا حفاظت کے لیے, کتا نہ پالیں آپ, یہ سی سی ٹی وی کیمرے لگوائیں. کتے کو تو پھر بھی زہر دے کے گولی سے مارا جا سکتا ہے, سی سی ٹی وی کیمرے تو ایسی ایسی خفیہ جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ رات کو بھی انفرا ریڈ سے ریکارڈنگ اتنی پرفیکٹ کریں گے, نہ ان کو نیند آئے گی, نہ ان کو کوئی کھلا کے بند کر سکتا ہے. یو پی ایس کے اوپر لگایا ہو, بجلی بھی گئی ہو, کوئی مسئلہ نہیں, ریکارڈنگ کریں گے. سب سے حفاظت والی چیز یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں. اے کتے شتے کڈو کروں باہر, یہ لگا. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, آپ اگر مارکیٹ سے خراب ہوئے ہوئے کیمرے بھی لے کے نا, بغیر صرف تار ان کی اندر تک لا کے نا, خالی کیمرے بھی ٹانگ دیں, اندر کوئی ریکارڈنگ نہ بھی ہو رہی ہے, کوئی پتہ نیڑے نہیں لگے گا. رو بھی بڑا ہے نا کیمرے کا, رو بھی پتہ ہے, یعنی دن کے وقت تو نہیں پتہ چلتا یہ آن ہے یا نہیں ہے. تو خالی خراب کیمرے بھی لا دو نا, تسی 5-6 خراب کباڑی کو خرید کے نال تار 1-1 میٹر لا کے بس اندر جا رہی ہو, اندر پاویں کدھر بھی نہ لگی ہوئی ہوئے, بس ان کی نظروں سے اوجل ہو رہی ہو سر, کوئی بھی بڑے تو بڑا چور بھی تھوڑے نیڑے نہیں لگے گا. ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ تو یہی سمجھے گا. ٹھیک ہو گیا. تو میرے بھائی آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ یہ جو مجسمہ ہے اس کا کیا رولنگس ہے. جس مجسمے کو عبادت کی نیت سے خرید و فروخت کیا جاتا ہے, یعنی بتوں کی عبادت کے لیے نبی صلی اللہ تعالی وسلم بتوں کی تجارت کے لیے منع فرمایا. اور میرے بھائیو یہ جو مجسمہ ہے, جیسے وہ جو پھول پہنا رہا تھا جو آدمی ایک عورت کی مورتی پہ, وہ بالکل حرام ہے. وہ کسی کا بھی ہو, وہ مورتیوں کی عبادت کرنا اسلام میں حرام ہے. اور اس سے پہلے جو پہلے والے ویڈیو میں جو شہدائے کربلا کا جو میں نے مورتی دکھائی جو کوئی عرب کنٹری میں سیل ہو رہا ہے, تو وہاں پہ اس ویڈیو میں بھی اس طریقے کا مطلب یہ بنا کے مجسمہ بنا کے بیچنا, جو بھی خریدے گا وہ اسے حالانکہ عبادت نہ کرے لیکن ایک تعظیم کا ایک پہلو تو اس کے طرف تو رہے گا ہی. تو میرے بھائیو نہیں تو اس کو اتنا مہنگا سے وہ کیوں خریدے گا, مطلب کہ اس کا کاسٹ وہ اس پہ بتا رہا تھا, وہ بہت زیادہ بتا رہا تھا. آپ دھیان سے سنیں گے, وہ عربی میں بول رہا تھا وہ آدمی. تو میرے بھائیو اگر وہ کوئی بھی خریدے گا تو اس کو وہ مطلب کہ ایک تعظیم کی نیت سے خریدے گا جو کہ سراسر حرام ہے. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. آپ ان 2 ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.